इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। मैं तुझको इस्लाम की दावत की तरफ यानी इस्लाम के कलमे की तरफ बुलाता हूँ, और वो क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अस्लिम, इस्लाम कबूल कर लो। और ये बात कौन कह सकता है? जिसके अपने अंदर यकीन हो कि यही दुरुस्त चीज है। वरना हम तो किसी से ये कहते हुए भी डरते हैं, हम कैसे कहें कि मुसलमान हो जाए, क्योंकि अपने मुसलमान होने पर ही फख्र नहीं, अपने मुसलमान होने पर ही एतमाद नहीं। तस्लम, कितना एतमाद इन अल्फाज में, दो लफ्ज हैं, अस्लिम तस्लम। इस्लाम कबूल कर लो, सलामत हो जाओगे, सलामत रह जाओगे। तो गोया इसमें इस्लाम का माना भी बताया, सलामती, पीस, अमन। फिर आप देखें एक और चीज, युतिक अल्लाहु अजरक मर्रतैन, अल्लाह तुझे दुगना अजर देगा। कितनी हिम्मत अफजाई है, अल्लाह तुझे दोहरा अजर देगा। किसका? एक तुम मुसलमान हो गए तो तुम्हारे मुसलमान होने का, और इसलिए भी कि अहले किताब में से जब कोई शख्स मुसलमान होता है तो उसको दोहरा सवाब मिलता है। अगर मुशरिक मुसलमान होता तो गहरा सवाब, अहले किताब यानी यहूद और नसारा में से अगर कोई मुसलमान हो तो दुगना अजर। शौक दिलाया गया ना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबलीग की हिकमत क्या बताई? बशिरू वला तुनफ्फिरू, लोगों को खुशखबरी सुनाया करो, नफरत न दिलाया करो। लेकिन हम मोहब्बतों के पैगाम देने की बजाय नफरतों के पैगाम देते हैं, मनफी अंदाज में तबलीग करते हैं, जिसका नतीजा भी फिर मुस्बत की बजाय मनफी होता है। फ़इन तवल्लैता, हाँ अगर तुम मुंह मोड़ते हो, फ़इन्ना अलैका इस्मल अरीसिय्यीन, तो तुम्हारी रियाया का भी गुनाह तुम पर होगा। अब उसको खबरदार भी किया। यह है एक एतदाल कि ऐसी भी खुशखबरियां ना सुनाओ कि वो शख्स बिल्कुल हक को कबूल करे भी ना, कि कुछ भी बिगड़ेगा नहीं, उसको साथ ये भी एहसास दिलाओ कि अगर तुमने ऐसा न किया तो नुकसान भी हो सकता है। अरीसियीन, अरीसी की जमा है। अरीसी का लफ्जी माना काश्तकार होता है, क्योंकि उस इलाके का अहम पेशा काश्तकारी था, ज्यादातर लोग इस चीज में मसरूफ थे, क्योंकि ज़ाहिर है उस दौर में इंडस्ट्री वगैरह तो वैसे भी नहीं होती थी। तो मुराद उससे उसकी रियाया है, यानी तुम्हारे लोगों के कुफर का भी इल्जाम तुम पर होगा, फिर उनका बोझ भी तुमको उठाना होगा। इससे एक और बात पता चलती है कि अगर कोई शख्स लोगों का रहनुमा हो, लीडर हो, और गलत काम करे, और उसके पीछे जितने लोग गलत काम करे, तो वो अकेला नहीं अपने गुनाह भुगतने को होगा, अपने पीछे वालों का भी। इसी तरह अगर कोई शख्स किसी को अच्छा रास्ता दिखाता है और लोग उस अच्छे रास्ते पे चल पड़ते हैं, तो उसको अजर सिर्फ अपनी अच्छाई का नहीं मिलेगा, लोगों की अच्छाई का भी मिलेगा। वया अहलल किताब, और आप देखिए कितनी खूबसूरत है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबलीग कि आपने वो कुरान पाक की आयत फिर कोट की। इससे ये भी पता चलता है कि गैर मुस्लिम को हिदायत देने की गर्ज से कुरान पाक दिया जा सकता है। अगर ये डर हो, जैसे कोई हदीस में आता है कि दुश्मन की सरजमीन में कुरान न ले जाओ, तो बहुत से लोग कहते हैं कि जी इधर तो ये कहा गया, और अब हम किस तरह उनको बताएं? अगर हम उनको इस्लाम की तालीम देना चाहते हैं तो कुरान पाक उनको दें या ना दें? तो इस पर उलमा ये कहते हैं कि अगर ये मालूम हो कि वो शख्स कुरान का एहतराम करेगा, यानी कयास या गुमान गालिब हो, हकीकत तो नहीं पता क्या करेगा वो, जैसे एक और ने किसरा से फाड़ के खत टाइम दिया था, लेकिन गुमान गालिब हो कि वो नुकसान नहीं देगा कुरान पाक को, तो ऐसे शख्स को कुरान दिया जा सकता है सीखने के लिए, पढ़ने के लिए। लेकिन खाली अरबिक टेक्स्ट न दे, क्योंकि उसने क्या करना अरबी को, क्योंकि अलग ट्रांसलेशन नहीं छपती, इसलिए दोनों कंबाइन अगर कोई चीज है तो दी जा सकती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पाक की ये आयत कोट करते हैं, या अहलल किताब, ए अहले किताब, ताअलू इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम, एक ऐसी बात की तरफ आओ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान कॉमन है। इससे क्या पता चलता है? इख्तिलाफ से बात न शुरू की जाए, उन नुकात पर पहले बात की जाए जो हमारे और तुम्हारे दरमियान एक है। और वो क्या है कि तुम्हारा भी दीन यही है कि अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह वला नुश्रिका बिही शैअन वला यत्तखिज़ बअदुना बअदन अरबाबन मिन दूनिल्लाह। खास तौर पर ये बात काबिल जिक्र है। इबादत का भी मफहूम समझे, शिर्क भी मालूम है। हम में से बाज को अल्लाह को छोड़ के रब न बनाए। आपको याद है अदी बिन हातिम जो मुसलमान हुए थे, तो उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया था कि कुरान हमें एक इल्जाम देता है कि हमने अपने में से बाज को रब बना रखा है, तो हम तो किसी को अल्लाह के सिवा रब नहीं समझते, तो इसका क्या माना है? तो आपने फरमाया कि क्या तुम अपने उलमा और अपने बड़ों की बात को इतनी अहमियत नहीं देते जितनी अल्लाह ताला की बात को दी जानी चाहिए, या बाज़ औक़ात उससे भी बढ़कर? क्या तुम्हारे जो उलमा और फुक़हा है, जिस चीज को वो हलाल या हराम कर देते तुम उसी को नहीं ले लेते? तो ऐसा तो हम करते हैं। आपने फरमाया यही रब बनाना है। अगर कोई शख्स अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात के मुकाबले में किसी और की बात को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है, तो वो एक तरह से क्या कर रहा है?
اس کو رب بنا رہا ہے، کیونکہ رب ہی کا حق ہے کہ وہ قانون دے، وہ طریقہ زندگی بتائے، اور خاص طور پر ان معاملات میں جہاں واضح ایک حکم آ جائے، نص موجود ہو۔ ہاں اگر نص موجود نہیں تو کوئی اپنی رائے دے رہا ہے تو آپ ایک کی رائے لے لیں یا دوسرے کی، لیکن جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات موجود ہو تو پھر ان کو چھوڑ کر، یہ قرآن کا ایک واضح حکم موجود ہو، پھر اس کو چھوڑ کر آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ جی میرے والد کا طریقہ یہ تھا اس لیے میں اس کو لے رہا ہوں۔ پھر آپ نے کس کو رب بنا لیا؟ والد کو رب بنا لیا، یا معاشرہ یا کسی بھی اور کو۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ منہ موڑے، یہ بات نہ مانے، فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، تو آپ کہو کہ گواہ رہو کہ ہم مسلمان ہیں۔ یہ سورۃ آل عمران کی آیت ہے۔ قال ابو سفیان، ابو سفیان کہتے ہیں فلما قال ما قال، کہ جب اس نے جو کہنا تھا کہہ چکا اور خط پڑھ چکا، یعنی کہ خط اس نے کب پڑھا؟ ابو سفیان کی موجودگی میں پڑھا، یعنی اتفاق ایسا ہوا کہ ادھر ابو سفیان پہنچا ہوا، ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خط اس کو پہنچ جاتا ہے۔ تو کیا ہوا؟ بہت شور مچا، بڑی آوازیں بلند ہوئی اور ہم باہر نکال دیے گئے۔ پھر ہمیں نہیں پتا اندر کیا ہوا، یعنی لوگوں نے ری ایکشن کیا ہوگا جو دربار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا جب ہمیں نکالا گیا کہ ابو کبشہ کے بیٹے کا تو بڑا رتبہ ہو گیا۔ یہ ابو کبشہ کون ہے؟ اس کی دو رائے ہیں۔ ایک تو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی باپ تھے، یعنی جس خاتون سے دودھ پیا تھا اس کے شوہر، رضائی باپ۔ دوسرا یہ کہ عربوں کے ہاں ایک طریقہ تھا کہ جب کسی شخص کو حقیر کرنا ہوتا، کسی کو ذلیل کرنا ہوتا، تو اس کے کسی ایسے دادا کا ذکر کرتے جو مشہور نہیں ہوتا تھا کہ فلاں کا بیٹا، تو مراد اس کی اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تو بڑا مرتبہ ہو گیا، اس سے بڑی اہمیت ہو گئی۔ انہو یخافہ ملک بن الاسفر، بن الاسفر کا بادشاہ حضور سے ڈر رہا ہے، یعنی اس نے دیکھا کہ ہرقل خوف زدہ ہو گیا، اس کا رنگ پاک ہو گیا خط پڑھ کے، اور اس سے پہلے وہ ابو سفیان کو کہتا ہے کہ اگر تم سچی بات کر رہے ہو تو وہ اس زمین کا مالک ہو جائے گا۔ تو ہرقل جو اتنا بڑا بادشاہ تھا، جب اس کا شکل بدلی ہوئی دیکھی اور اس کے اوپر ابو سفیان نے کچھ اور ہی حالت دیکھی، تو ابو سفیان خود ہل گیا اندر سے، کہا کہ یہ کیا ہو گیا؟ جس کے ساتھ ہم عداوت کرتے ہیں اور جس پہ ہم جنگ مسلط کیے ہوئے اور دشمنی کر رہے ہیں، اس کی تو بات یہاں تک پہنچ گئی۔ اور یہ بن الاسفر نصارہ عیسائیوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ روم بن ایس، روم وہی جو رومی ہے اور حضرت ابراہیم کی اولاد ہے، روم بن ایس نے، عین سے ایس، حبشہ کے بادشاہ کی بیٹی سے نکاح کیا، یعنی بلیکس میں سے کسی سے نکاح کیا، تو اس کی جو اولاد پیدا ہوئی ان کا رنگ یلوش تھا، یعنی نہ وہ بالکل سفید تھے، رومی سفید ہوتے ہیں، اور نہ وہ بالکل بلیک تھے، ان دونوں کے درمیان کا کلر تھا، تو بن الاسفر ان کو کہا جاتا ہے، وہ زرد لوگ، اشارہ ہے رومیوں کی طرف۔ فما زلت موقنا، ابو سفیان کہتا ہے کہ مجھے پھر یقین ہو گیا کہ انہ سیظہر، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غالب آ جائیں گے، اب یہ ان کا پیغام دبے گا نہیں، حتی ادخل اللہ علیہ الاسلام، اور یہ یقین میرا غالب رہا یہاں تک کہ میں مسلمان ہو گیا۔ ابو سفیان کا مسلمان ہو گیا فتح مکہ پر۔ وکان ابن الناطور، اب یہ زہری کہتے ہیں راوی، یعنی یہ بات یہاں ذرا ختم ہوگی، تھوڑی سی بات کو اور سمجھیں۔ اور ابن ناطور جو ایلیا کا حاکم تھا اور ہرقل کا ساتھی تھا، صاحب و ایلیا، صاحب کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک حاکم اور ایک ساتھی، ایلیا کا حاکم اور ہرقل کا ساتھی۔ ایک اور روایت میں اس کو ابن الناظور بھی پڑھا گیا ہے زوئے کے ساتھ۔ یہ کون تھا؟ اسقفن، اسقف تھا، اسقف کہتے ہیں عیسائیوں کے عالم کو، بہت بڑا پادری، علی نصارى الشام، شام کے عیسائیوں کا بہت بڑا پادری تھا۔ یہ حدیث وہ بیان کرتا تھا کہ انا ہرقل حین قدم ایلیا، ہرقل جب ایک مرتبہ بیت المقدس آیا، اصبح یوما خبیث النفس۔ اب یہ پچھلی روایت ختم ہو گئی ہے ایک طرح سے، اب یہ ایک اور بات سے اسی چیز کو واضح کیا جائے گا۔ ایک اور قصہ آ رہا ہے جس سے پچھلی بات کو سپورٹ کیا جا رہا ہے کہ ابن الناطور کا بیان ہے، یہ ابن الناطور سے روایت ہے، وہ ہرقل کے بارے میں بتاتا ہے کہ جب ایک مرتبہ وہ بیت المقدس آیا تو صبح جب اٹھا تو بڑا ہی پریشان تھا، تو اس نے اپنے بعض اہل مشورہ سے کہا، بطارقہ بطریق کی جمع، بطریق، اور بطریق کہتے ہیں حکومت کے خاص آدمی، بادشاہ کے مشورے والے لوگ۔ قد استنکرنا حیئتک، کہ ہم تیری شکل بدلی ہوئی دیکھتے ہیں، استنکرنا انکار کرنا، ہمیں تیری صورت سے انکار ہے، یعنی تو اپنی اصل حالت میں نظر نہیں آتا، تجھ میں کوئی فرق ہے۔ قال ابن الناطور، ابن ناطور ہی کہتا ہے، وکان ہرقل حذاء، ہرقل جو تھا وہ نجومی تھا،
دیکھیں کہ یہ علم نجوم اس کی اپنی ایک حقیقت ہے، یہ نہیں کہ وہ 100% سچائی پر مبنی ہے، اندازے ہیں لوگوں کے، ایک علم ہے اپنی جگہ، ہمیں اس علم کے حاصل کرنے سے روکا گیا، ہمارے لیے وہ ناپسندیدہ قرار دیا گیا۔ جیسے کہانت کے بارے میں آپ جانتے کہ اگر اس میں 5% سچی بات ہے تو 95% جھوٹ ہوگا، لیکن 5% سچائی سے وہ کچھ اندازے قیافے لگا لیا کرتے تھے۔ اس لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ علم نجوم 100% جھوٹ ہے یا غلط ہے، نہیں، وہ ایک علم ضرور ہے، لیکن ہمارے لیے آزمائش ہے، کیونکہ انسان تجسس پسند ہے نا، وہ وقت سے پہلے چیزوں کو جان لینا چاہتا ہے، وہ غیب کے پیچھے جھانکنا چاہتا ہے، اور اس علم کو رکھ کے اس کو وجود میں لا کے اللہ تعالیٰ نے ہم کو آزما لیا۔ جیسے وہ پہلے ہی بارے میں وہ بابل کے شہر میں ہاروت و ماروت کا ذکر آتا ہے، وہ سحر سکھاتے تھے، لیکن روکا گیا کہ نہیں، مت سیکھو، علم ہے لیکن نہ سیکھو، کچھ اور سیکھو۔ کیوں منع کیا گیا؟ اس لیے کہ ایسی چیزیں انسان کو عمل سے دور کر دیتی۔ اگر ہم کو یہ پتا ہو کہ ہماری تقدیر میں کیا ہے تو ہم کچھ بھی نہ کریں، ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ رہے ہیں، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ کوئی بھی شخص اگر ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ رہے تو وہ اس منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ یہ اس کی مثال ایسی جیسے مجھے اور آپ کو پتا ہے کہ لاہور کہاں ہے، پتا ہے نا، جانتے ہیں نا ہم، اور ہم کو یہ بھی پتا ہے کہ لاہور جہاز پہ بھی جا سکتے ہیں، بس پہ بھی جا سکتے ہیں، گاڑی پہ بھی جا سکتے ہیں، ہمارا وہاں کام بھی ہے، ہمیں وہاں جانے کی خواہش بھی بہت ہے، شوق بھی ہے بڑا۔ اس سارے علم کے باوجود ہمیں کیا چاہیے کرنا؟ کوشش۔ کیا یہ جان لینے سے کہ لاہور کہاں ہے، کیسے جا سکتے ہیں، کتنے گھنٹے میں پہنچ سکتے ہیں، اگر یہ ساری باتیں ہمیں معلوم بھی ہو جائیں تو کوشش کے بغیر ہم وہاں پہنچ جائیں گے؟ نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری تقدیر میں جو کچھ لکھا، ہماری قسمت میں، ہمارے مستقبل کے بارے میں جو کچھ لکھا، اس کو جان بوجھ کے ہم کو نہیں بتایا، ورنہ قرآن اترا تھا تو ہر شخص کو اس کی تقدیر بھی لکھ کے دے دی جاتی کہ یہ کرو گے تم ساری زندگی، لیکن وہ چھپا اس لیے دیا کہ انسان اس تک پہنچنے کی کوشش کرتا رہے، اس لیے نہیں چھپایا۔ یہ اس لیے نہیں کہ لوگ کہتے جی اللہ تعالیٰ کو تو پتا ہے ہم کو کیا کرنا ہے، اس لیے ہم کچھ کریں یا نہ کریں اس کا کوئی فائدہ نہیں، نہیں، یہ بیکار کی بحثیں ہیں۔ ہمارا اصل امتحان یہ ہے کہ ہم کوشش کریں، اور علم نجوم اور پامسٹری اور ان چیزوں سے، ان کا وجود ہوتے ہوئے ہمیں ان سے روکا گیا کہ اس کے پیچھے مت پڑو، ان تمناؤں اور آرزوؤں اور خیالی پلاؤں اور امیجنیشن کو دیکھتے دیکھتے بیکاری کے اندر مت چلے جاؤ، کچھ محنت کرو۔ ایک چھپی ہوئی چیز کو ڈھونڈنے کے لیے انسان کوشش کرتا ہے نا، مثلاً آپ کی انگوٹھی گم ہوگی تو آپ اس کو ڈھونڈ رہے ہیں، بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، آخر پا لیتے ہیں، لیکن اگر آپ کو پتا ہے کہ وہ فلاں جگہ پڑی ہے تو آپ سیدھا جا کے اس کو پکڑ لیتے ہیں، کوشش ختم ہو گئی۔ دنیا میں ہمیں کس لیے بھیجا گیا کہ ہم کوشش کریں، اور اس کے لیے مختلف امتحان۔ آپ بعض اوقات ایک چیز چھپا دیتے ہیں، اور مثلاً آپ بچوں کے ساتھ کھیل کھیلتے ہیں، ایک چیز دے کے 2 ہاتھوں میں سے پھر آپ بچے کو دیتے ہیں بتاؤ کس میں، وہ گیس کرتا ہے، پھر وہ کوشش کرتا ہے، وہ آپ کا ہاتھ کھولتا ہے، اگر وہ سامنے ہی رکھا تو بچہ آئے گا اٹھا لے گا اس کی ساری ایکٹیویٹی، اور اس کی ذہانت کا آپ نے تو اندازہ نہیں لگایا کہ کیا ہے۔ اسی طرح اگر ہمیں یہ پتا ہو کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے اور وہ فیوچر ہمارے سامنے رکھ دیا جائے اور ہم وہاں تک پہنچے تو زندگی کی سارا لطف اور کوشش اور جد و جہد اور وہ امتحان اور وہ ایکسائٹمنٹ سب کچھ ختم ہو کے رہ جائے، تو ہمارے فائدے کے لیے ہم سے وہ چیزیں چھپائی گئی۔ بہرحال ہرقل جو تھا نجومی تھا، ستاروں میں دیکھ کر کچھ اندازے لگایا کرتا تھا۔ جب انہوں نے اس کا حال پوچھا تو کہنے لگا کہ میں نے آج رات ستاروں پر نظر کی، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ختنہ کرنے والوں کا بادشاہ غالب ہوا، تو اس زمانے میں کون لوگ ختنہ کرتے ہیں؟ اس کے ساتھی کہنے لگے یہودیوں کے سوا کوئی ختنہ نہیں کرتا، کیونکہ ان کو نہیں پتا تھا کہ عرب بھی کرتے ہیں۔ تو ان کی کچھ فکر نہ کر، میسج بھیجو اپنے سارے گورنرز کو، ہر شہر میں جتنے یہودی سب کو قتل کر دو۔ اب اس سے آپ اندازہ لگائیں، وہ لوگ کہتے ہیں نا کہ جی اب تو یہودی بڑے طاقتور ہو گئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ کہاں ہے کہ ان کے اوپر غضبناک ہوا، اور تاریخ ساری دیکھیے آپ، وقتاً فوقتاً قوت کے باوجود، مالدار ترین ہونے کے باوجود جس طرح ان پہ ظلم و ستم ٹوٹے، یہ قرآن کی اسی پیشن گوئی کا نتیجہ ہے۔ وقت بلا مدائن ملک کا فیقتلوا من فیہ من الیہود فبینما ہم علی امرہم، لوگ ابھی یہ باتیں ہی کر رہے تھے کہ اتی ہرقل برجل، ہرقل کے سامنے ایک شخص کو لے آئے جس کو غسان کے بادشاہ، جس کا نام حارث بن ابی شمر تھا، اس نے بھجوایا تھا۔ تو وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حال بیان کرنے لگا۔ جب ہرقل نے سب خبر اس سے سن لی تو اپنے لوگوں سے کہنے لگا ذرا جا کر اس شخص کو دیکھو، اس کا تو ختنہ نہیں ہوا۔ انہوں نے جا کے دیکھا تو ہرقل کو بتایا کہ اس کا ختنہ ہوا ہے، اور ہرقل نے اس سے پوچھا کہ کیا عرب ختنہ کرتے ہیں؟ اس نے کہا ہاں ختنہ کرتے ہیں۔ تب ہرقل نے کہا یہی شخص یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے بادشاہ ہے جو غالب ہوئے، جس کا آثار وہ ستاروں میں دیکھ رہا تھا۔
یہودیوں میں نہیں کوئی چیز، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عربوں میں آئی۔ پھر ہرقل نے کیا کیا؟ اپنے ایک دوست کتب ہرقل الی صاحب اللاہوت، یہ دوست کون تھا؟ اس کا نام زغاتر ہے، ضاد غین الف تو رے، زغاتر۔ اس کو رومیہ میں لکھا، شہر ایک ہے، اس میں خط لکھا، اور وہ علم میں ہرقل کے برابر کا شخص تھا۔ اور ہرقل خود ہمس گیا، ابھی ہمس سے نکلا نہیں تھا کہ اس کے دوست زغاتر کا خط اس کو پہنچ گیا۔ یعنی جو پریشانی ہرقل کو ہو رہی تھی، اب وہ ساری جو علامات تھی وہ واضح طور پہ دیکھ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو، تو اس نے مشورہ کیا کس سے؟ اپنے جیسے ایک شخص سے جس کا نام زغاتر تھا۔ اور اس نے بھی کیا رائے دی اس کو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہو چکے، یعنی اس کی اور زغاتر کی رائے بھی ایک تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں۔ اب اس کو اور فکر پڑی، یعنی ہر طرف سے اس نے تصدیق کر لی، معرفت حاصل کر لی۔ آخر ہرقل نے روم کے سرداروں کو اپنے ہمس والے ایک محل میں آنے کی اجازت دی۔ اب ہرقل ایک دفعہ تو پہلے روم کے عظیم لوگ بیٹھے ہوئے تھے نا، اب ہرقل نے پھر بلایا ان کو۔ پہلی دفعہ انہوں نے کیا کیا تھا؟ خط سن کے شور ہنگامہ، پھر بلاتا ہے۔ جب آ گئے تو دروازے بند کر دیے اور خود اوپر سے نیچے آیا، دسکرہ کا مطلب ہے محل، اور کہنے لگا روم کے لوگوں، کیا تم اپنی کامیابی اور بھلائی اور اپنی بادشاہت پہ قائم رہنا چاہتے ہو؟ روم کے لوگوں، ایک وقت ایسا آن پڑا ہے کہ تمہیں فیصلہ کرنا ہوگا۔ کیا تم چاہتے ہو کہ کامیابی حاصل کرو، ہدایت پاؤ، اور یہ بادشاہت بھی تمہاری ملی رہے تم کو؟ انہوں نے ظاہر کہا ہوگا کہ ہم چاہتے ہیں۔ اگر ایسا ہے تو کیا کرو؟ عرب کے اس پیغمبر سے بیعت کر لو، فَتَبَايَعُوا هَذَا النَّبِيُّ۔ اب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان چکا ہے، لیکن سنتا ہی وہ لوگ جنگلی گدھوں کی طرح دروازوں کی طرف لپکے، نفرت سے بھاگے کہ ہم نہیں یہ مان سکتے۔ دیکھا تو وہ بند ہے۔ جب ہرقل نے دیکھا کہ ان کو ایمان سے اتنی نفرت ہے اور ان کے ایمان لانے سے نا امید ہو گیا، تو کہنے لگا ان سرداروں کو واپس لاؤ۔ جب وہ واپس آئے تو بات بدل دی اپنی۔ کیا کہا؟ میں تو تمہیں آزما رہا تھا کہ تم اپنے دین میں کتنے سچے ہو۔ اور یہ بات سن کے سارے لوگ اس کے آگے سجدے میں پڑ گئے، اس سے راضی ہو گئے۔ اور یہ تھا ہرقل کا آخری انجام کہ وہ اسلام پر نہیں کفر پر ہی مرا۔ جب ہرقل کا ایک خط حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا تو آپ نے فرمایا وہ مسلمان نہیں ہے، باوجود اس کے کہ اس کو معرفت ہوگی، پہچان گیا۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ حدیث آخری ایمان کا سوال اٹھتا ہے یہاں کہ ایمان کیا ہے؟ امام بخاری اس کے فوراً بعد کتاب الایمان لے آتے ہیں۔ آپ نے ایک بات پڑھی ہوگی کہ قرآن کی ہر آیت دوسری آیت سے ریلیٹڈ ہے۔ امام بخاری نے اسی پیٹرن پر ایک باب دوسرے سے ریلیٹ کیا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اب جب ہم ایمان کی طرف بڑھیں گے تو پھر ایمان کی باتیں پڑھیں گے کہ ایمان ہے کیا کچھ، اور اپنا بھی جائزہ لیں گے کہ ہمارا ایمان کس درجے پر ہے اور کتنا ہے۔ ساری حدیث کا خلاصہ یہ ہے، یا اس سارے قصے سے بتانا یہ مقصود ہے کہ ایمان کے لیے معرفت کیسے حاصل کی جاتی ہے، ایمان کن چیزوں پر مشتمل ہے، یعنی ایک اسلام کا اصل نقشہ کیا ہے، اور پھر ہرقل کا کردار اس میں واضح کیا گیا کہ کس کس طریقے سے اس نے کہیں سے خط لکھا، کوئی علم نجوم سے دیکھا، کچھ اور چیزوں سے حقیقت جاننے کی کوشش کی، لیکن اس کا چونکہ یہ سب کچھ اپنے دنیاوی مفاد کو بچانے کی خاطر تھا، پہچاننے کے باوجود ایمان نصیب نہ ہوا، لہذا اس کو ایمان نہیں کہے۔ اگر کوئی شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نبی کہتا ہے لیکن نبی مانتا نہیں تو وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ یہ سوال ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب غار حرا میں وحی نازل ہوئی اور وہ گھر لوٹے تو آپ نے یہ قصہ حضرت خدیجہ سے بیان کرتے ہوئے فرمایا مجھے اپنی جان کا ڈر ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس لیے کہ فرشتے نے جس طرح آپ کو بھیجا تھا، اور اتنا بھیجا تھا کہ یوں سمجھے کہ جیسے دم نکلنے لگا ہو، تو اس کیفیت کو آپ بہت دیر تک محسوس کرتے رہے، اس بوجھ کو، اس بھیجنے کو، کہ جس کے بعد آپ جو اس کا اظہار کرتے ہیں وہ اظہار کے طور پر آپ فرماتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ میں زندہ نہیں رہ سکوں گا۔ اور یہ کوئی بھی شخص ایسا کہہ سکتا ہے جسے اس قسم کی مشقت سے گزرنا پڑے۔ اور دوسری بات یہ کہ خود فرشتے کے وجود کی ہیبت اتنی تھی اور زندگی میں ایک بالکل انوکھا معاملہ تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح اس کو تصور بھی نہیں کر رہے تھے، کیونکہ جب آپ کسی چیز کو تصور میں بھی نہ لاتے ہو اور وہ آپ سے پیش آ جائے تو طبعی طور پر نیچرلی ایسی کیفیت ہو سکتی ہے۔ وہی بند رہنے سے کیا مراد ہے؟ وہی بند رہنے سے مراد یہ ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی مرتبہ جو فرشتہ آیا تو اس کے بعد کچھ عرصے تک نہ کوئی فرشتہ آیا نہ کوئی وحی آئی. اس میں روایات مختلف ہیں کہ وہ عرصہ کتنا تھا، لیکن صحیح ترین قول یہ ہے کہ وہ 40 دن کا تھا. اور اس کے بعد دوبارہ وحی آئی جس میں یا ایھا المدثر کے الفاظ آتے ہیں. اور وحی کے گرم ہونے سے کیا مراد ہے؟ گرم ہونے سے مراد یہ کہ اس کے بعد پھر وحی کبھی رکی نہیں، مسلسل آتی رہی، ٹھنڈی نہیں پڑی. یعنی پہلی مرتبہ آ کے ٹھنڈی پڑ گئی، بند ہو گئی، لیکن اس کے بعد جب شروع ہوئی تو پھر وہ سلسلہ اسی وقت ختم ہوا جبکہ قرآن پاک مکمل ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے فرمایا تھا زملونی. اس کے بعد سورۃ مدثر نازل ہوئی، جبکہ ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ زملونی کی مناسبت سے تو سورۃ مزمل نازل ہونی چاہیے تھی، مدثر کیوں؟ اصل بات یہ ہے کہ مزمل اور مدثر تقریباً ہم معنی ہے. مدثر کا معنی بھی ہے کپڑا لپیٹنے والے. یہ صرف زملونی سے یا ایھا المزمل لفظی مشابہت ضرور ہے، لیکن اس کا لازمی تقاضا نہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ صحیح روایات سے یہی بات ثابت ہے کہ سورۃ المدثر ہی نازل ہوئی. حدیث 3 میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف محبوب کیا گیا اکیلا رہنا غار حرا میں، اور عبادت کرتے تھے عدد والی راتوں کو. اس میں عدد والی راتوں سے کیا مراد ہے؟ یعنی گنتی کے دن آپ نے عبادت کی، کئی سال نہیں کی. یعنی غار حرا میں 1 مہینہ بھر رہے ہوں گے یا 40 دن رہے ہوں گے، یہ نہیں کہ 40 سال ہی آپ غار حرا جاتے رہے، یہ مراد ہے. کیا اگر کسی محفل میں قرآن پاک پڑھا جا رہا تو اس کے ساتھ ساتھ وہی الفاظ کیوں نہیں دہرا سکتے؟ اس لیے کہ قرآن پاک ہی میں آیا ہے اذا قرئ القرآن فاستمعوا له، غور سے سنو اس کو، اس وقت بولنے کی اجازت نہیں. اور کل آپ نے سورۃ القیامہ کی آیت میں بھی پڑھا کہ فاذا قرأناه فاتبع قرآنہ، کہ جب ہم پڑھ رہے ہوں اس کو، اور ہم سے مراد یہاں اللہ تعالیٰ ہے، لیکن چونکہ جبریل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے میسنجر کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئے تھے. مثلا جب ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں محل فلاں بادشاہ نے بنایا، اب بادشاہ تو اس میں اینٹیں پتھر نہیں اٹھا کے رکھتے، لیکن اس کے چونکہ حکم سے ہوا اس لیے اس کی نسبت بادشاہ کی طرف ہے. یہاں پر پڑھ تو جبریل علیہ السلام گئے تھے، لیکن جبریل علیہ السلام کے پڑھنے کو اللہ تعالیٰ نے اپنا پڑھنا قرار دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، ان کی طرف سے یہ میسج آیا. اس لیے فرمایا کہ جب ہم پڑھ رہے ہوں تو پڑھو نہیں، کیا کرو؟ فتبع، پیروی کرو، یعنی اس کے بعد اس کو دہراؤ. اس لیے جب پڑھنے والا پڑھ چکے تو اس کے بعد تو دہرایا جا سکتا ہے، ساتھ ساتھ نہیں پڑھا جا سکتا. یہ بالکل ایسے ہی ہے. اس میں لکھا کہ کیا ادب کے طور پر منع ہے یا گناہ ہے، تو اس میں آپ دیکھیں کہ قرآن پاک میں 2 جگہ پر اس کی تاکید کی گئی. اس لیے یہ ادب یا غیر ادب کی بات نہیں ہے، بے ادبی بھی ایک طرح کا گناہ ہی ہے. اس میں بنیادی طور پر یہ کہ مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ جب آپ بات کر رہے ہیں اور آپ کی بات کے ساتھ کوئی دوسرا بھی بولنا شروع کر دے اور وہ سنے نا، تو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ انتہا درجے کی بد اخلاقی اور بے ادبی. اگر انسان اپنی بات کے جواب میں اسی وقت دوسرے سے سننے کو ایکسپیکٹ کرتا ہے، بولنے کو نہیں، تو کہاں اللہ تعالیٰ کا کلام؟ اس کے ساتھ بھی نہیں ہونا چاہیے. آپ نے حدیث میں بتایا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو. اگر سیکھنے کی غرض سے کیسٹ یا کسی مولوی صاحب کے ساتھ پڑھا جائے تو اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آپ دیکھیں کہ جہاں یہ لفظ آیا کہ اذا قرئ القرآن، جب بھی قرآن پڑھا جائے، یہ نہیں کہا کہ کسی مولوی سے پڑھا جائے یا خود پڑھا جائے. جب پڑھا جائے تو جو سننے والے ہیں وہ خاموشی اختیار کریں. اور سیکھنے کا راز غور سے سننا ہے، اور قرآن بھی اسی وقت دل میں اترتا ہے جب کوئی پڑھ رہا ہو تو غور سے سنے، اور جب خود پڑھے تو توجہ سے پڑھے. اسی طرح 5ویں حدیث میں آپ نے ہے کو واضح کیا کہ یہاں کیا مراد ہے. آگے نحوہ عن الزہری، اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی زہری سے بھی اسی قسم کی روایت ہے. نحوہ کا معنی ہوتا ہے اسی کی مانند، اسی جیسی. آپ نے کہا تھا کہ دین کا شوق آتا ہے تو ہر عزت والوں کو لوگ بے عزت کر دیتے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ عموماً ہم جب دین پڑھنے لگتے ہیں یا دین کی طرف آنے لگتے ہیں تو دوسرے سب لوگ گناہگار نظر آنے لگتے ہیں، چاہے وہ والدین ہو یا نانی دادی ہو. اب مثال کے طور پر ہماری والدہ یا نانی دادی جو ہے پچھلے وقت کی خواتین ہیں، انہوں نے اپنی ساری زندگی ہمیں پالنے پوسنے میں اور دنیا کے کام دھندے نپٹانے میں گزاری. عمر بھی پختہ ہوگی، خیالات بھی پختہ ہو گئے. ایسے میں ظاہر ہے کہ جو کچھ ہم سیکھ رہے ہیں وہ تو اس سے نہیں گزرے، تو قدرتی طور پر ان کے اور ہمارے خیالات اور سوچ اور طرز عمل اور بہت سی چیزوں میں فرق ہوگا. پھر اسی طرح ہوتا ہے کہ جب لوگ عمر میں بڑے ہو جاتے ہیں تو ان کے لیے اپنی عادات کو پختہ کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. تو عموماً میرے یہ تجربے میں آیا ہے کہ بہت سی نوجوان بچیاں جب دین کی طرف آتی ہیں تو اپنے والدین کی عزت نہیں کرتی، یا ان کے والدین ان کی نگاہوں میں گرنے لگتے ہیں، یا ان کے جو بزرگ آباء و اجداد ہیں وہ ان کے ساتھ وہ معاملہ نہیں کرتے کہ جو ان کا بہرحال حق ہے کہ ان کے ساتھ کیا جائے، یعنی ان کی عزت کی جائے.
آپ دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو طالب کے ساتھ، جو کہ مسلمان نہیں ہوئے آخری دم تک، ان کے ساتھ کیا معاملہ کرتے تھے، یعنی کہ ان کا تعلق کاٹا نہیں ان کے ساتھ، اور نہ کبھی کسی دن نفرت سے ان سے بات کی یا ان کے اوپر غضبناک ہوئے یا ان کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ کیا۔ تو کہنے کا میرا مطلب یہ تھا ہرقل کے خط کے خطاب سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باوجود اس کے کہ ہرقل کافر تھا، لیکن چونکہ رومیوں کا بادشاہ تھا تو اس کو ان کے خیال کے مطابق اتنی عزت دی جتنی وہ اپنے بادشاہ کو دیا کرتے تھے۔ یعنی اسلام ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ اگر ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی طرف آنے کا راستہ دیتے ہیں یا توفیق دیتے ہیں تو جو نہیں آئے ان کو ہم خوار کرنا شروع کر دیں یا برا بھلا کہنا شروع کر دیں۔ پھر اسی طرح ایک سوال ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ کفار کو اس طرح مخاطب نہیں کیا جا سکتا جس طرح ایک مسلمان بھائی دوسرے کو مخاطب کرتا ہے، تو کیا حکم غیر مسلموں یا اہل کتاب کے لیے بھی یہی ہے؟ جی ہاں، اہل کتاب کے ساتھ بھی یہی ہوگا۔ جیسے ایک یہودی نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو السلام علیکم کی بجائے السلام علیکم کہا، اور اسی کے بعد اصل میں تو یہ کہا گیا کہ سلام کی بجائے سام، اور سام کا مطلب ہوتا ہے موت، تو آپ نے جواب میں کہا وعلیکم، اور اس لیے بھی انہیں احساس دلایا جائے کہ تم نے اسلام قبول نہ کر کے اپنے آپ کو سلامتی کا مستحق نہیں بنایا۔ پھر اسی طرح کی لمبا سا سوال تقدیر کے بارے میں ہے کہ ہو سکتا ہے ہم ایک دعا مانگے اور وہ ہمارے لیے کمتر درجے کی ہو اور ہم اپنی کم عقلی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے کم چیز مانگ رہے ہوں، تو اس سلسلے میں اگر وہ قبول ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ایک خیر کو نہیں پہنچے۔ اس طرح کے مسائل میں الجھنا نہیں چاہیے، ہمیں اپنے طور پر جو چیز اپنے لیے بہتر نظر آتی ہو ہمیں وہ مانگ لینی چاہیے۔ آگے آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ بہت سے اوقات ایک دعا قبول فرماتے اور بعض اوقات نہیں کرتے۔ اگر قبول فرما لے تو اس کا مطلب ہے کہ اسی میں شاید ہمارے لیے بہتری ہوگی، کیونکہ ہم اس سے اس کا فضل بھی تو مانگتے ہیں۔ ہمیں جب دعا مانگنے کے لیے کہا گیا تو یہی کہا گیا